دوستو ساتھیو जय हिंद जय सिंध जय झूलेलाल जय भिटाई जय साईं GM सैयद। आज मैं हिंद सिंध और पूरी दुनिया में रहने वाले जो सिंधी हैं उनसे मुखातिब होकर चंद गुजारिशें उनके आगे रखना चाहता हूँ। एक तो आज का दिन भाषाओं का दिन है। इंटरनेशनली आज का जो दिन है वो भाषा का दिन है, ज़बानों का दिन है। और इस हवाले से हम सिंधी कौम, सिंधी नेशन खुश नसीब हैं कि हमारी सरज़मीन, हमारी धरती माता सिंध, जिसको तारीख़ में सिंधु देश भी कहा गया है, आज दुनिया के जितने भी दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल हैं, तारीख़दान हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सिंध धरती जो है वो दुनिया की सारी ज़बानों की, भाषाओं की और तहज़ीबों की माँ धरती है। और ये फ़ख्र है हमें कि हम उस सरज़मीन सिंध से वाबस्ता हैं जिसने पूरी दुनिया में जो भी ज़बानें इस वक्त बोली जाती हैं उन सब का जो बुनियाद और बेस जो है वो सिंध धरती, इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधी भाषा है। और हमारे सिंधी भाषा के एक बहुत बड़े दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल मौजूदा इस वक्त जो हमारी सिंध है, उस हवाले से साईं प्रेम तनवाणी जो भारत में रहते हैं वो सिंधी ज़बान के मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में सबसे बड़े तारीख़दान भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और वो जानकार हैं सिंधी ज़बान के हवाले से। साईं प्रेम तनवाणी जो सिंध से यानी माइग्रेट होकर जिनके बुज़ुर्ग भारत चले गए थे, आज भी सिंधी ज़बान के हवाले से वो जो कुछ लिखते हैं, तारीख़ी पस मंज़र, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड वो सिंधी ज़बान का लिखते हैं कि सिंधी ज़बान प्राकृत और संस्कृत से भी पुरानी ज़बान है। मैं यहाँ जर्मनी में रह रहा हूँ और जर्मन भाषा के अंदर इतने लातादाद अल्फाज सिंधी ज़बान से जुड़े हुए हैं और वो पुरानी सिंधी जो हमारे गाँव में बोली जाती थी, बचपन में भी हम बोलते थे अल्फाज, वो हालांकि अभी कुछ चेंज भी हो गए हैं, लेकिन जर्मन ज़बान में वो अल्फाज सिंधी ज़बान के लातादाद बेशुमार आज भी वो लोग जो है वो बोलते हैं। इस तरह यूरोप के दूसरी ज़बानों से दूसरे जो ममालिक हैं जैसे फ्रांस है और ख़ुसूसी तौर पर इटली या दूसरे जो यूरोप के मुल्क हैं, उनकी जो ज़बानें हैं उनके अंदर भी सिंधी ज़बान के बेतहाशा और लातादाद अल्फाज जो हैं वो उनमें रखे हुए हैं। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, आज भी दोहराता हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल डे लैंग्वेज के हवाले से है कि जर्मन एक दानिश्वर हमें पढ़ाने आते थे और मैंने जब ये सुना, अल्फाज जो मैंने सुने, तो मैंने उनको कहा कि ये जो फ़लाँ जो अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, वो तो हमारी भाषा के हैं। तो उसने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं सिंध से हूँ, इंडस वैली। तो उसने कहा बिल्कुल, हमारी ज़बान जो है वो सिंधु तहज़ीब से जुड़ी हुई है और वो इंडस की जो सिंधी ज़बान है
اس سے جو ہے مل کر ہماری زبان جو ہے وہ بنی ہے. اور پرانی جو وہ کہہ رہا تھا کہ جو جرمن ہے اس میں تو اور بھی زیادہ الفاظ تھے جو انڈس زبان یعنی سندھو زبان سے وابستہ تھے. تو اس حوالے سے ہم کوئی اپنی ایسے بڑائی نہیں پیش کر رہے ہیں کہ بھئی لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ سندھی زبان ایک بک میں نے پڑھی، ٹرانسلیشن سندھی میں وہ سائیں بھمرو صاحب نے ترجمہ کیا، اور امریکن انٹلیکچوئل دانشور ایک خاتون تھی، آئین مورا غالباً ان کا نام ہے. وہ کتاب آج بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کا نام ہی اس نے رکھا تھا کہ سندھ جو ہے وہ تہذیبوں کی ماں دھرتی ہے. اور موئنجو دڑو اور اس سے یعنی جڑی ہوئی جو تہذیب ہے وہ پوری دنیا میں اس طرح کا آرگنائز اور منظم طریقے سے سٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ آج سے 3000 4000 5000 سال دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتا ہے. ہاں، پرانے آثار ملے ہیں حکمرانوں کے، راجاؤں مہاراجاؤں کے اور جو حکمران طبقے کے، لیکن پورے کے پوری ایک نیشن اتنی سویلائزڈ ہو کہ ان کے مکانات، ان کے گھر مکمل ایک جیسے، ہر گھر میں پینے کے پانی کا کنواں ہو، ہر گھر میں جو ہے وہ یعنی پکی جو اینٹیں ہیں ان سے بنا ہوا گھر ہو، ان کا باتھ روم ہو، کامن ایک جو ہے وہ نہانے کے لیے باتھ جو ہے وہ بنا ہوا. تو اس طرح کی تہذیب اور اس کے آثار سٹی اسٹیٹ کے دنیا کے کسی کونے میں آج تک دریافت نہیں کیے گئے ہیں. اور جب اس طرح کی اسٹیٹ، ریاست، سٹی، شہری ریاست اگر کوئی ہو جہاں پر گندے پانی کے نکاس کا بھی سسٹم ہو جو آج کے یعنی جدید دور میں بھی اسی طرح کا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر ڈیموکریسی بھی ہوگی، وہاں پر انتظامیہ بھی ہوگی. اور وہ جو زرعی سماج سے جڑی ہوئی تہذیب تھی سندھ کی، جس نے پوری دنیا میں ان کے لوگ جو تھے جاتے تھے، واپار کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لہٰذا سندھ وہ دھرتی ہے جس نے پوری دنیا کو تہذیب اور زبان فراہم کی. اور وہ موئنجو دڑو، وہ سرزمین سندھ جہاں پر شیو اور شکتی دیوی کے فلسفے کا کانسیپٹ ہے. یعنی ہم آج جیسے سناتن دھرم اور ویداس کا دھرم، ویداس جو سندھو دریا کے کنارے پہ لکھے گئے، اور سناتن دھرم میں اس طرح اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہمارا سناتن دھرم جو ہے وہ بھی ایک ریفارم کیا ہوا دھرم ہے پرانے شیوازم کے. اور نئے جو خیالات تھے، اب اس پہ اختلاف کچھ دوست رکھتے ہیں کہ آریاز نے جو ہے وہ سندھ پر اٹیک یا ہجرت یا مائیگریشن نہیں کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آریاز کے آنے کے بعد پرانا جو ہمارا شیو دھرم جو تھا اور نیا جو آریاز لے کر جو دھرم آئے تھے، اس کو جب ملا کر اور نئے دور اور جدید بنانے کی کوشش کی گئی تو سناتن دھرم جو ہے اس کا بنیاد وہاں پر پڑتا ہے. کیونکہ یہ تقریباً 1500 سے 2000 قبل مسیح کا سناتن دھرم ہے، لیکن شیو مت جو ہے ہماری اور ہماری جو تہذیبی آثار ہیں وہ اس سے بھی قدیم ہیں. اور جرمن آرکیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے تحقیق جو کی، انہوں نے کہا کہ موئنجو دڑو کی سٹی اسٹیٹ جو ہے وہ 10 سے 12 ہزار سال قدیم یہ تہذیب وجود رکھتی تھی. یعنی ہمارا جو شیو مت تھا اور شیو دھرم جو تھا وہ قدیم دور سے یعنی اس دھرتی کا ایک فلسفہ یا مذہب یا دھرم یا ایک نقطہ نظر یا خیال یا جو بھی اس کو آپ سائنس کا نام دیں، لیکن سناتن دھرم جو ہے وہ بعد کا ہے. اور سنسکرت اور پراکرت سے بھی قدیم سندھی زبان ہے جو پوری دنیا میں یعنی پھیلی ہوئی ہے. جیسے انگلش میں وہ ڈائری کہتے ہیں نا، ڈائری ہمارے وہ جو سندھی ہندو جو واپاری قدیم جو سندھی تھے وہ جو ڈیلی جو ان کا واپار کا جو حساب کتاب لکھتے تھے اس کو کہتے تھے دہاڑی. اب دہاڑی کو انگلش میں لکھیں تو وہ ڈائری بن جاتا ہے. یعنی یہ ڈائری لفظ جو ہے وہ بھی سندھی
दिहाड़ी से निकला हुआ है, दिहाड़ी। अभी DI आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लातादाद जो है अभी भी जैसे जर्मन के या दुनिया में हम लोग जैसे माँ कहते हैं, तो दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो माँ के लिए मीम और एम से शुरू, जैसे मदर लिखें, या मिसाल अम्मा हम कहते हैं तो उम्मा अरब कहते हैं। तो वो जो सिंधी के अल्फाजों की जो बनावट है वही होती है दूसरी ज़बानों की, और वो साबित करती है कि ये हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज का, उस इलाके का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन लफ्ज़ वही होगा। आज भी जर्मन जैसे हम सिंधी में कहते हैं आँख को अख, जर्मन उसको अग कहते हैं, थोड़ा सा फ़र्क में अग कहते हैं। हार कहते हैं बालों को, ढक कहते हैं ढक, यानी हम कहते हैं ढकना, ढक, वो ढक वही कहते हैं। ढुक्कण जो हम कहते हैं आगे भागने को, धिकेलने को, ये वही ढुक्कण कहते हैं, ढुक्कण। हम जैसे अपने तरफ खींचने को हम कहते हैं गीहण, गीरण या जीहण, ये उसको जीहण कहते हैं। नहीं, लातादाद अल्फाज हैं। लिहाजा आज भाषाओं का, ज़बानों का इंटरनेशनल डे है, इसलिए मैं सिंध और हिंद समेत पूरी दुनिया में रहने वाले जो सिंधी हैं उनको कहता हूँ कि बाबा, हम सिंधियों का एक अजीम उस तहज़ीब से ताल्लुक़ है जिसकी गवाही आज मोहनजो दड़ो दे रहा है। और पूरी दुनिया को, यानी खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान का कॉन्सेप्ट जो है, वो हम सिंधियों ने दिया शिव और शक्ति देवी के सूरत में। आज अरब लोग, अरबों की, यानी ये जो कहते हैं कि हवा और आदम, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हमारा था। हमारा जो सिंधु धर्म है, शिव मत जो है, मैं एक शिव भक्त हूँ, और हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे फोर फादर्स जो थे, वो हम हज़ारों सालों से शिव मत को और शिव जो इज़्म है उसको जो हम मानते आए हैं। और आइन मोरा भी अपने बुक में लिखती हैं कि जब आर्याज ने हमला किया तो आर्या सिंध के शहरों पर काबिज हो गए। नतीजे में उन्होंने शिव की पूजा पर और शिव के नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। वो तो लिखती हैं कि 1000 साल तक जो है शिव जो था वो, यानी सिंधियों के, सिंध के जो गांव गोठ थे, जंगलात थे, पहाड़ थे, वहाँ पे रहने वाले जो ओरिजिनल जो लोग थे उन तक वो महदूद हो गया, क्योंकि हुक्मरान जो तबका आर्याज आए थे उन्होंने शिव मत पर पाबंदी लगा दी। लेकिन 1000 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि ये इस तरह नहीं हो सकता, और वो उन्होंने भी सिंध को एज अ वतन जब ओन किया, तो फिर शिव मत जो है आस्ते आस्ते जो है वो आगे आने लगी, और शिव जो है फिर पूरे इस यानी रीजन में गालिब आ गया। हम उस ज़मीन से, उस धरती से हमारा ताल्लुक़ है जिन्होंने पूरे दुनिया को ज़बान फराहम की, तहज़ीबें फराहम की, और उन्होंने भगवान का, और ये भगवान शिव मत का, यानी हमारा जो सनातनवाद में रिफॉर्म के सूरत में जो मज़हब बना, तो यानी एक कायनाती, एक साइंसी सोच को हम कहते हैं सनातनिज़म, शिविज़म या सनातनिज़म या सिंधु धर्म। सिंधु दरिया के किनारों पे जो वेदास लिखे गए वो, यानी ज़ाहिर है सिंधु दरिया के किनारे पे सिंधी कौम ने लिखे, सिंध के लोगों ने लिखे, तो वो सिंधु धर्म बन गया जिसको सनातन धर्म कहते हैं, या उसको हम शिविज़म अगर कहें, क्योंकि हमारा पुराना जो धर्म है वो शिविज़म है। तो वो तहज़ीब, वो तारीख़ रखने वाली कौम जो आज पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम के, यानी उस धोखे और फरेब के ज़रिए पाकिस्तान के जबरी इल्हाक रियासत में बदतरीन ग़ुलामी और ज़िल्लत का शिकार है, और मज़हब के धोखे और फरेब में, यानी पाकिस्तान एक दहशतगर्द, फाशिस्ट और करप्ट फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी जो फाशिस्ट है, जो दहशतगर्द है, जो करप्ट है, और पाकिस्तान जो एक नाकाम रियासत है, एक नाकाम फेल्ड स्टेट है, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मॉरली, इखलाकी तौर पर एक नाकाम रियासत है, जो अपने ही यानी
71-70 میں انہوں نے بنگال کا جو قتل عام کیا، اس سے بڑھ کر یعنی مورلی یعنی بد اخلاق اس سے بڑھ کر کوئی بھی فوج دنیا کی ہو نہیں سکتی، فاشسٹ اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی، دہشت گرد اس سے بڑھ کر کوئی یعنی فوج دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک دہشت گرد فوج پاکستان کی اور ناکام ریاست پاکستان، اس میں سندھی قوم جو تاریخ کی اتنی بڑی عظیم قوم ہے، وہ قوم آج غلام ہے۔ سندھ کا آج بھی سندھ میں ہم بھلی اکثریت میں مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن سندھی نیشن کا متفقہ نیشنل ہیرو جو ہے وہ مہاراجہ ڈائر ہیں، جنہوں نے اپنے سرزمین سندھ آزاد وطن سندھو دیش کا دفاع کیا۔ عرب اسلامی جو فاشزم تھا، ٹیررزم تھا، بدماشی تھی، قبضہ کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی محمد بن قاسم کے صورت میں، ان عرب اسلامی بدماش اور دہشت گرد فاشسٹ آرمی کے آگے راجہ ڈاہر نے تلوار اٹھا کر کہا کہ میں اپنے مادر وطن سندھو دیش کا دفاع کروں گا، اور لڑتے لڑتے راجہ ڈاہر شہید ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے جیسین جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے مسلسل وہ جو گوریلا جنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا، گوریلا جنگ کی جو بنیاد اور شروعات وہ بھی سندھ میں پڑی ہے۔ آپ پوری ہسٹری دیکھیں کہ سندھ کے لوگ جیسینا نے پھر بعد میں گجرات اور جو ہے راجستھان ان علاقوں میں آ کر لوگوں سے مدد مانگی اور اپنی فوج آرمی کو تیار کیا، اور ان کے خلاف عربوں کے خلاف مسلسل جو ہے گوریلا جنگ کرتا رہا، اور ایک دن ان کو عربوں کو سندھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اور ہم چاہے آج مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، یہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک واحد مثال ہے ہماری کہ سندھی نیشن، ہم سندھ وطن سے جڑے ہوئے ہیں۔ مذہب ہمارے لیے دوسرے یعنی حیثیت رکھتا ہے، پہلے نمبر پر ہمارا وطن ہے، ہماری دھرتی، ہماری سندھ، ہماری بھاشا، ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور جدید سندھی نیشنلزم کا جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ ہشو کیول رامانی ہے، سندھی ہندو جو دانشور اور بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا، جو مائیگریٹ کر کے انڈیا آیا تھا اور گمنام زندگی میں وہ ان کا انتقال ہو گیا، جن کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے ہشو کیول رامانی نے لنڈن میں ایک یعنی 1930-35 کے دوران ایک کوئی کانفرنس تھی، اس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم سندھی جو ہیں وہ ہندو اور مسلمان نہیں ہوتے، ہم سندھی ایک علیحدہ نیشن ہیں، ہم ایک قوم ہیں، سندھ ہمارا وطن ہے، اور ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت میں رہے ہیں۔ وہی فلسفہ جو ہے پھر سائیں جی ایم سید نے آگے چل کر سندھو دیش کی آزادی کی صورت میں ہمیں بتایا، اور سائیں جی ایم سید خود اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سندھی نیشنلزم کا جو بنیاد رکھنے والا ہشو کیول رامانی، وہ سائیں جی ایم سید نے کہا کہ میرا سیاسی استاد جو ہے وہ ہشو کیول رامانی ہے۔ یعنی اگر ہم تاریخی فلسفے کو دیکھیں تو شیو اور شکتی دیوی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دینے والی سندھ دھرتی ہے۔ اگر ہم ویداس کو دیکھیں تو ویداس سندھو دریا کے کنارے پر لکھے گئے، اور وہ جو ہمارا پرانا اور نیا جو مذہب کا جو میلاپ ہوا، ریفارمسٹ جو یعنی آئیڈیالوجی ہمارے مذہب کی ہوئی، جس کو ہم سناتن دھرم کہتے ہیں، اس کا بنیاد بھی سندھ میں پڑتا ہے۔ راجہ ڈاہر جو یعنی یہ صرف سندھ آزاد وطن سندھ کا صرف راجہ ڈاہر نے دفاع نہیں کیا، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اسلامی ان حملے آوروں سے، آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے، غاصب اور لٹیروں سے جو دفاع کیا، وہ راجہ ڈاہر اور سندھ کے حکمرانوں نے کیا۔ پھر آتی ہے اس جدید سندھی نیشنلزم کا بنیاد، وہ ہشو کیول رامانی رکھتے ہیں۔ اس لیے آج سندھ جس طرح پاکستان کے یعنی جبری الحاق میں سیاسی اور معاشی جبر کا شکار ہے،
سندھ کو اسلام کے نام پر غلام بنا کر مکمل طور پر تباہ اور برباد کر رہا ہے پاکستان۔ اس لیے ہم سندھیوں کا، میں ہندوستان میں جو سندھی رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو سندھی رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک کوآرڈینیشن میں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ سندھو دیش کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور سندھیوں کو مشترکہ طور پر ہمیں پیٹریاٹک پرو فریڈم فورم کی صورت میں یا الائنس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہمیں جڑنا ہوگا، تاکہ ہم سندھو دیش کی آزادی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، کیونکہ سندھ وہ واحد خطہ تھا اور سندھی نیشن وہ واحد یعنی قوم تھی جو 47 میں کسی ایک سندھی ہندو کے گھر کو کسی سندھی مسلمان نے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اور یہ پورے سب کانٹیننٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ حیران کرنے والی بات ہے کہ سندھی ہندو جب مائیگریٹ کر کے ہندوستان آ رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں سندھ کو چھوڑ کے، یعنی وہ افواہیں جو چل رہی تھیں کہ پنجاب میں خون ریزی ہو رہی ہے، بنگال میں خون ریزی ہو رہی ہے، یو پی بہار یہاں یعنی ہندوستان میں، تو سندھ میں کسی ایک سندھی ہندو کو کسی سندھی مسلمان نے یعنی کہتے ہیں برا بھلا بھی نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، جلا وطن ہو کے واپس آئیں گے۔ اور یہ ایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سارے سندھی ہندو جب گئے اپنے گھروں میں، ان کے برتن گھروں کو صاف کر کے جو ضروری اشیاء تھی وہ انہوں نے اٹھائی، گھر کو تالا لگایا، چابی جو پڑوس میں سندھی مسلمان تھا اس کے حوالے کی کہ بابا اساں وری موٹی اینداسیں، ہم لوٹ کے آئیں گے۔ اور ریکارڈ ہسٹری بتاتی ہے پوری کہ مائیگریٹ ہو کے جو مسلمان وہاں آئے، کسی ایک سندھی ہندو کا گھر کسی کو جلا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ گھر جلتا ہے، نہ ان کے گھروں پہ سندھی مسلمانوں نے قبضہ کیا، نہ کسی سندھی ہندو کو انہوں نے برا بھلا کہا، کسی کو ایک ایسے انگلی تک ٹچ نہیں کی۔ لیکن دونوں جانے والے بھی رو رہے تھے اور جو یعنی ان کو جہاں سے جا رہے تھے مسلمان وہ بھی رو رہے تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ میرے گاؤں میں، میرا گاؤں سیون سے پہاڑی علاقے میں، ٹہنی اس کا نام ہے، میرے دادا پردادا جو تھے میرے، وہ اس وقت گاؤں میں نہیں تھے، وہ جو سندھی ہندوؤں کے وہاں پر تقریباً 8-9 گھر تھے، پورا ان کا یعنی ایک محلہ تھا، تو وہ 3-4 دن انتظار کیا انہوں نے کہ جب میرا جو دادا تھا اس کا نام حبیب اللہ، وہ آئے تو ہم اپنے گھر کی چابی اس کو دے کے جائیں گے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں واپس آنا ہے۔ 3 دن اگر مار دھاڑ ہوتی سندھ میں، اگر مار دھاڑ ہوتی جس طرح پنجاب میں ہوا، بنگال میں ہوا یا ہندوستان میں ہوا، تو یہ لٹے پھٹے جو سندھی ہندو تھے ان کے تو پیچھے گھر گھاٹ سب جلے ہوئے ہوتے نا، کسی نے نہیں جلایا۔ یہی کمال ہے کہ ہم ایک نیشن ہیں، یہی نرالا پن ہے کہ آج بھی یوٹیوب پہ میں آج بھی انٹرویو جو ہے جو مائیگریٹ ہو کے سندھی ہندو گئے ہیں ان کے بزرگوں کے کوئی انٹرویو لے رہا تھا، اور بڑی مزے کی بات وہ سارا تفصیل بتا رہا ہے کہ بھائی میں جو تھا نوشہر و فیروز میں ہم رہتے تھے، سکھر میں رہتے تھے یا حیدرآباد میں یا کراچی، تو وہ سوال کرتا ہے کہ اچھا آپ لوگوں نے جو ہجرت کی تو کیا آپ کی زندگی کو، جان مال کو کوئی خطرہ تھا، کوئی تھریٹ تھا، یعنی کسی نے مارنے کی دھمکی وغیرہ دی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، کسی نے نہیں دی۔ ہاں افواہیں ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہ لاہور میں یہ ہو رہا ہے، بنگال میں یہ ہم سن رہے تھے، یہاں پر افواہیں تو ہوتی تھی، لیکن کسی سندھی مسلمان نے ایک سندھی ہندو کے گھر کے اوپر قبضہ نہیں کیا، نہ مارا، نہ مارنے کی دھمکی دی، نہ برا بھلا کہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورے سب کانٹیننٹ کے لیے ایک بہت بڑا مثال ہے کہ ہم ایک نیشن ہیں، ہم چاہے مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں، سندھ دھرتی اور جو ہماری تاریخ ہے ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو مذہب ہے، مذہب ہم ظاہر تبدیل ہو سکتے ہیں، وطن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں عربوں نے تلوار کے زور پر مسلمان بنایا،
خوشی سے کوئی سندھی مسلمان نہیں بنا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی سندھی صوفی مزاج کے لوگ ہیں، کوئی روزہ زکوٰۃ یہ یعنی کٹروادی آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں اسلامی ٹیررزم نظر آئے گا آپ کو، وہاں خودکش بمبار نظر آئیں گے، وہاں آتنک وادی نظر آئے گی آپ کو مذہبی۔ سندھی کوئی ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو کہیں آپ نے سنا ہو کہ یہ خودکش بمبار ہے اور یہ مذہبی جو دہشت گرد ہے یا انتہا پسند ہے، نہیں نظر آئے گا۔ اس حوالے سے سندھ یعنی ہماری نیشن جو ڈیوائیڈ ہو گئی، آج ہندوستان میں رہنے والے سندھی اور سندھ میں رہنے والے سندھی، میں ان دونوں کو کہتا ہوں کہ بابا ہمیں سندھو دیش کی آزادی چاہیے۔ پاکستان کے اسلامی دہشت گرد ریاست کے ہم قبضے اور غلامی کا شکار ہیں، سندھ کا وجود خطرے میں ہے۔ اس لیے بھارت کے لوگوں کو، جتنے بھی بھارت کے باشعور لوگ ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی دہشت گردی کا ناسور بن چکا ہے، جس کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پورے اڑوس پڑوس کے لیے تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ چائنا، پاکستان اور ترکی یہ جو اب ترک خلافت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ترک خلافت کی بحالی اسلامی آتنکوادیت کا شکار پوری دنیا کو بنائے گی۔ یعنی یہ پورا ایک ہولوکاسٹ بنے گا دنیا کے مہذب، پرامن اور جمہوری لوگوں کے خلاف، انسان ذات کے خلاف۔ اس لیے چائنا کا جو ایگریشن ہے اس کو اگر روکنا ہے، ترکی کی جو اسلامی خلافت کی بحالی کی سازشیں اس کو اگر روکنا ہے، پاکستان کے ٹیررزم کو اگر روکنا ہے، تو سندھو دیش کی آزادی اوس ہے۔ بلوچستان اور سندھو دیش کی آزادی یہ کسی بھی صورت میں ہمیں کرنی ہوگی، بلکہ میں تو اس طرح گزارش کروں گا بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ بھارت کو ریجن میں پرو ایکٹیو اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہوگی۔ ابھی تبت، زنجیان، کردستان، بلوچستان، سندھو دیش، یہ جو خطے کی تاریخی قومیں ہیں، ان قوموں کی آزادی کے لیے یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، آج بھی میں اس کو دہراتا ہوں کہ پیٹریاٹک پرو فریڈم کانفرنس دلی میں بلوائی جائے، جس میں سب قوموں، جتنی تاریخی قومیں ہیں، ان کی سیاسی لیڈرشپ کو، ان کے دانشوروں کو، انٹلیکچوئلس کو، پولیٹیکل ورکرز کو بلایا جائے، اور ہم بھارت ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، ایک ریلائبل، ایک یعنی بھروسے مند ایک ریاست، ایک ملک، ایک وطن ہے۔ ہم اس کو اپیل کرتے ہیں کہ تاریخی قومیں جو اس پوری ریجن میں غلام بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ چائنا کے جبر کا شکار ہو، چاہے وہ ترکی کے ظلم کا شکار ہو، چاہے وہ پاکستان کے فاشزم اور ٹیررزم کا شکار ہو، ہمیں آزادی دلائی جائے۔ اس میں بھارت اپنا کردار ادا کرے، اور میں بھارت میں رہنے والے سندھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ سندھو دیش کی جو تحریک اور جد و جہد ہے اس میں ہمیں پولیٹیکل اور مورل سپورٹ کریں، ہماری مدد کریں، آپ فائنینشلی ہماری مدد کریں۔ اگر بھارت ایز اے گورنمنٹ جب تک اپنا کوئی ڈیسیشن کرے، میں سندھی جو انڈیا میں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو سندھی ہندو واپاری طبقہ ہے، یعنی جو یہودیوں کے بعد سندھی ہندو ہیں جو پوری دنیا میں یعنی واپاری ایک طبقہ ہے، خوشحال لوگ ہیں۔ آج آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ سندھو دیش ہمارا مادر وطن ہے، راجا ڈاہر کی دھرتی، شیو اور شکتی کی دھرتی، سناتن دھرم کی دھرتی، ویداس کی دھرتی، اس دھرتی، اس سرزمین کو یعنی موہنجو دڑو کی جو تہذیب کی مالک اور وارث دھرتی ہے، اس کو مذہب کے نام پر پاکستان میں پنجاب نے غلام بنایا ہے۔ اس کی آزادی کے لیے سندھ کے لوگ جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ ہماری مدد کریں۔ میں اس میں پورے بھارت کے جو مجھے ابھی سن رہے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل جو ہے وائس آف سندھو دیش، آپ اس کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری سپورٹ کریں، اور ہم
سندھو دیش کی آزادی کی جو جدوجہد لڑ رہے ہیں اس میں سندھ کے جو سندھی ہندو جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور یہ جو پیٹریاٹک پرو فریڈم فورم ہے اس میں بھارت اور سندھ کے لوگ جب ملیں گے تب میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سندھو دیش اوس آزاد ہوگا اور پاکستانی اسلامی فاشسٹ اور ٹیررسٹ ریاست کو ہم شکست دیں گے، اور راجہ ڈاہر نے جو جنگ اسلامی قبضے، بربریت اور اس فاشزم کے خلاف شروع کی تھی اس جنگ کو ہم مکمل کریں گے۔ مہربانی۔